अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करती हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जुमा मुबारक। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है, अप्रैल फूल की हकीकत क्या है। बेसिकली ये एक अमली मजाक है, किसी को बेवकूफ बनाने का त्यौहार है जो न सिर्फ अब पाकिस्तान में बदकिस्मती से पूरी दुनिया में मनाया जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। किसी के दिल आजारी करना और इंजॉय करने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए किसी को परेशान करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की दिल आजारी करना सिर्फ खुद इंजॉय करने के लिए या कुछ वक्त हंसने के लिए। तो जनाब, ये जो एक त्यौहार है हमने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया और ये इस तरह से हमने अडॉप्ट किया कि हम इसको बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाना शुरू हो गए। दोस्तों को फोन करके खुदा ना खासा किसी हादसे की इत्तला दे देना या खुदा ना खासा किसी की डेथ की इत्तला दे देना हम नॉर्मल सी चीज समझते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि उस कुछ सेकंड के झूठ में अगले के दिल पे क्या गुजरती है। समटाइम अल्लाह माफ करे किसी को स्वीर हार्ट प्रॉब्लम भी होती है और वो कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता, कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये हम बड़े जोशो जज्बे से मनाना शुरू हो गए। क्या रीजन है, इस्लाम इसके हवाले से क्या कहता है और क्या रीजन है क्यों हमने वैसी ये चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर दी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अमजद साहब मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम। मुफ्ती साहब, जैसे मैंने अप्रैल फूल के हवाले से बात की है, कोई और त्यौहार हमारे इस्लामिक होते हैं तो हम कभी ना कभी भूल जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार है जिसको हम बड़े जोशो जज्बे से मना रहे होते हैं। इसकी हकीकत क्या है बेसिकली? देखिए, बहुत शुक्रिया। आप और आपकी जो चैनल है हमेशा मुआशरे के इस्लाह के हवाले से इस तरह के प्रोग्राम जो है वो करते रहते हैं, जिसमें मुआशरे की अखलाकियात के हवाले से, मुआशरे की इस्लाह के हवाले से जो है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी एक प्रोग्राम करने की ज़रूरत थी, जो कि हम कर रहे हैं। देखिए, अप्रैल फूल, एक तो ये बात आप समझ लें कि ये हमारा एक जहन है कि हम किसी भी त्यौहार को जो है एक मगरबी तहजीब का नाम देकर यानी उसका लेबल लगाकर जो हम कह रहे होते हैं कि ये मगरिब से आया है या ये यहूदियों की साजिश है। 365 दिन, चले मान लेते हैं आपकी बात, 365 दिन में से एक दिन अगर उसने साजिश कर ली है और हम झूठ बोल रहे हैं और उसकी कॉपी कर रहे हैं, तो ये जो 364 दिन है इसमें हमें कौन मजबूर करता है झूठ बोलने के लिए, बिल्कुल, या किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए? तो ये हरगिज किसी की कोई साजिश नहीं है। हम खुद अखलाकी तौर पर गिरावट का इस कदर शिकार हो चुके हैं कि हम ये मनाते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। और दीन में ये त्यौहार इसलिए काबिल मजम्मत है कि इसमें 3 बदतरीन जो है गुनाहों का गोया ये मजमुआ बन जाता है। सबसे पहले तो झूठ आ जाता है इसमें, जिसकी शरीयत में किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान वज्तनिबू कौल ज़ूर, ये कुरान की आयत है कि शिर्क की गंदगी से भी अपने आप को बचाओ और झूठ की गंदगी से भी अपने आप को बचाओ। फिर दूसरा जो जुर्म है, दूसरा जो गुनाह है, बदतरीन गुनाह है कि हम दूसरों को धोखा दे रहे होते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि धोखा देने वाले के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं, कोई स्पेस नहीं। और तीसरे नंबर पे जिस तरह आपने कहा कि दूसरों की दिल आजारी, यहाँ पर इतला दी जाती है बाप को कि आपके बेटे को खुदा ना ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है, दिल आजारी बाज़ औक़ात वो जानलेवा साबित हो जाती है। कहा जाता है कि जी आपके दुकान में आग लग गई, खुदा ना ख्वास्ता आपकी दुकान लुट गई है, प्लॉट पे कब्जा हो गया है, आपके अब बच्चे को अगवा कर लिया गया, और ये केसेस हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मामला जो है कोई ढका छुपा हुआ है। मेरी आंखों के सामने इस तरह के केसेस हुए कि एक बच्चे ने, एक लड़के ने इतला दी बाप को कि आपके बेटे को जो है कुछ हो गया, तो उस बाप को हार्ट अटैक हुआ, उसकी वजह से उसकी जान गई। और फिर बच्चे को जब मालूम हुआ कि मेरे बाप की जो जान है इस मखसूस शख्स की वजह से गई है, वो गया और उसको कत्ल कर दिया। यानी इस तरह के केसेस जो है हमारे सामने आते हैं। तो इसलिए इसके लफ्ज से मालूम हो रहा है। देखिए, फूल किसको कहते हैं? बेवकूफ बनाना, धोखा देना। बेवकूफ आप कैसे बनाएंगे? झूठ के जरिए से, धोखा देकर, इस तरह की चीजों के जरिए से आप। तो इसके लफ्ज से जो है ये वाजे होता है कि ये काबिल मुजम्मत है ये दिन, इस दिन को मनाना। और फिर ये बात के जिस तरह अरबी का मकूला भी है कि मन ज़ाहिका ज़ुहिका, कि जो किसी पर हंसता है, मजाक उड़ाता है, कल को उसका खुद मजाक बन जाता है।
کل یعنی ہم کہتے ہیں نا مکافات عمل، یعنی دین میں شریعت میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے سارے معاملات رکھے ہوئے ہیں. کسی کو گناہ اگر یہاں پہ کیا ہے، کسی نے اگر کوئی معاملہ کیا ہے تو قیامت کے دن اس کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور دیگر بہت ساری، تاکہ انسان متنبہ ہو جائے. تو اس لیے اس سے جتنا بھی ممکن ہو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ہمارا ہم اصل میں نا دو طرح کی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. یعنی اس دن کو لے کر ایک تو ہم بالکل ہی ممنوع قرار دے دیتے ہیں کہ جی آپ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ساتھ مزاح نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ساتھ ہنسی کے ساتھ یا مسکرا کر جو ہے بات کرنے تک جو ہے، یعنی یہ ایکسٹریم لیول بھی مناسب نہیں ہے. جو جہاں پہ چیز ہے اس کو وہیں پہ رکھیں، اسی دائرے میں رکھیں. دین کے اندر ہنسنا، مسکرانا، مذاق کرنا اس کی لیمٹس ہیں، اس کا ایک دائرہ ہے. یعنی اس میں اگر کوئی شر نہیں ہے، فتنہ نہیں ہے ایسے مزاح میں یا مذاق میں، دل آزاری نہیں ہو رہی. جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو لطیفے سنا دیتے ہیں. ہاں بالکل. یعنی مجھے بھی پتا ہوتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم صرف ازراہ تفنن جو ہے مزاح کے طور پر ایک دوسرے کو وہ سنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کسی کی دل آزاری نہیں، اس میں کسی طرح کی جو ہے وہ شر انگیزی یا فتنہ نہیں پایا جاتا. تو اس طرح کے معاملات کو ایکسٹریم لیول پر بھی نہیں لے کر جانا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے. اسلام میں جھوٹ کو کتنا منع کیا گیا ہے، اور جیسے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ چلے ایک دن تو ان کی طرف سے آ گیا، 364 ڈیز جو ہے اس میں بھی ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اپنے کام کو لے کے اس میں بھی بدنیتی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہاں سے آیا؟ مطلب وہ ہمارے اندر ہی یہ چیزیں یا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پل رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ ہم اس کو گرو بھی کر رہے ہیں، خود ہی کر رہے ہیں. جھوٹ کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، جھوٹ سے منع کیوں کیا گیا ہے، اگر اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں. دیکھیے، جس طرح میں نے قرآن کی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی کہ جس طرح شرک کی گندگی سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح اس طرح کی گندگی سے بھی بچنے کا حکم دیا. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی جب ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک مومن، تو فرشتے جو ہیں وہ 1 میل یا 10 میل جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے کہ جس طرح مادی چیزوں کے اندر جو ہے وہ خوشبو پائی جاتی ہے اور اسی طرح بدبو پائی جاتی ہے، اسی طرح روحانیت کی دنیا میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں گندگی اور بدبو کی جو ہے، تو جھوٹ بھی انہی میں سے ایک ہے. تو آپ حساب لگائیں کہ ہمارا معاشرہ گھر کے اندر، گھر سے باہر، منڈیوں میں تاجر حضرات جو ہے تجارت کرتے ہوئے، پورا معاشرہ ہی جو ہے اس میں، تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ 1 میل یا 2 میل یا 10 میل دور کیا، وہ تو اپنے مرکز کی طرف واپس چلے جاتے ہوں گے ہمارے جھوٹ کا تعفن دیکھ کر، ہمارے جھوٹ کی بدبو دیکھ کر. تو معاشرے کے اندر جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو مذمت بیان کی گئی ہے حدیث میں وہ بتانے کی ضرورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ منافی ایمان ہے، یہ جان لیوا ایمان ہے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کبیرہ گناہوں کی فہرست بتا رہے تھے کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو جب جھوٹ کے بارے میں بتانے کی باری آئی تو آپ نے ٹیک لگایا ہوا تھا، تو ایک دم آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اور آپ نے کئی مرتبہ کہا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب سن رہے تو ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، اتنے جو ہے وہ سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے. تو یہ تو جان لیوا ایمان ہے. آپ کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جی، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 3 ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر ان کا یعنی یہ دعویٰ ہے حکومتی سطح پر بھی، معاشرتی سطح پر بھی، کہ بھئی ہمارے ہاں بچوں سے لے کر بوڑھے تک ہمارے ہاں جھوٹ نہیں پایا جاتا. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ثابت ہو جائے تو ہم اتنا انعام دینے کے لیے تیار ہیں. اور بدقسمتی سے وہ تینوں ممالک جو ہے غیر اسلامی ممالک، یعنی ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے نا. وہ اسلام سے چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں، وہ قرآن سے چیزیں اڈاپٹ کر کے اپنے معاشرے کو خوبصورت بنا رہے ہیں. اسی طرح ہم دوسری چیزیں، ان کی برائیاں جو ہیں یا ان کی جو چیزیں اچھی نہیں، ہم ان کو اڈاپٹ کر کے اپنا معاشرہ خراب کر رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ دین میں ہر چیز کو ہم ویسٹرنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہماری جو تعلیمات ہے
جب تک ہم اس کو ویسٹرنائز کر کے نہ پیش کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دین کو اس طرح پیش نہیں کیا، لیکن ان کی طرف دیکھیں کہ وہ ہماری چیزیں اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک عملی آپ کہہ لیں کہ ایک انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ قائم کر دی ہیں، انصاف کے، عدل کے، یعنی جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، جو ہم سیرت رسول کے حوالے سے پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کے حوالے سے جو سیرتیں ہم پڑھتے ہیں اس میں پڑھا کرتے تھے، انہوں نے ایک بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ ایک امپائر کھڑا کر دیا ہے، ایک اسٹیبلش کر کے جو ہے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائم کر دی ہیں۔ تو ایمان کا صرف فرق ہے، باقی اب ہمارے اخلاقیات جو ہے سارے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے اخلاقیات اڈاپٹ کر لی اور وہ آج کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تمام چیزیں جو اسلام میں 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ انہوں نے اڈاپٹ کر کے کامیاب بنے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو خراب کر لیا۔ مفتی صاحب، معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں یقیناً جھوٹ ایک ناسور ہے، ایک ایسی چیز ہے جس نے آپ نے بتایا کہ آپ کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، آپ کے پیارے رشتوں سے آپ دوری ہو جاتی ہے، ظاہر ہے جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، وہی بھی ایک بڑی کامن سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے جھوٹ سے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا، میری اگر چھوٹی سی بات یا چھوٹی سی جھوٹ بول دینے سے کسی کا کام ہو گیا تو یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا، کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ سچ نہ بولنا ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ضروری ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے طور پہ حدیث ہے کہ اگر آپ حق پر بھی ہیں، آپ سچ پر بھی ہیں، جی، اور خطرہ ہے کہ کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، شرنگیزی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی فساد نہ پیدا ہو جائے، تو آپ پیچھے ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ سچ نہ بولیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا، مثال کے طور پہ کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، جی، ٹھیک ہے، اور آپ کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ہاں جی، تو اس موقع پر آپ جھوٹ بول لیں۔ اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ ہے، ان کے درمیان آپس میں صلح کرانے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے گھر کے اندر، ظاہری بات ہے جس طرح کہا جاتا ہے برتن ہو تو وہ ٹوٹتے بھی ہیں، تو آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی معاملات گمبھیر بھی ہو جاتے ہیں، تو میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا اگر لیا جائے، تو ایسے جھوٹ کے اندر کہ جس میں معاشرے کے لیے خیر کی کوئی کرن پیدا ہو رہی ہو، معاشرے میں کوئی صلح کا ماحول پیدا ہو رہا ہو، جس میں کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو رہی ہو، تو ایسے جھوٹ میں تو کوئی قباحت نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسے کئی جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ اگر بولتے ہیں تو چیز جو ہے وہ ٹھیک ہونے کا جو ہے وہ امکانات ہوتے ہیں، تو ایسے معاملے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اسپیسیفک سچویشنز ہیں نا جس پہ آپ جھوٹ بولیں تاکہ دوسروں کی زندگی خراب نہ ہو، کسی کی جان بچ جائے، کسی کو کوئی ویسے نقصان یا شر نہ پھیلا جائے، ایک اسپیسیفک سچویشن بتا دی گئی ہے نا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں آپ گھر لیٹ پہنچ رہے ہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی میں یہاں مصروف تھا، اور آپ نے کہا جی ایسے کہنے سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا نا، تو یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ جی ہاں، بالکل، ہمارے جو خاوند حضرات ہیں وہ لیٹ آ کے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ویسے تو وہ تو قابل مذمت ہے، یعنی جس میں شر نہ ہو، جس میں فتنہ نہ ہو۔ ویسے تو جھوٹ کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ قابل مذمت ہے، ہر طرح سے جو ہے اس کا وہ ہونا چاہیے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک خاتون نے جو ہے ایک بچے کو بلانے کے لیے کہا کہ میری مٹھی میں جو ہے ایک چیز ہے، میں آپ کو دوں گی اگر میرے پاس آپ آ گئے۔ تو وہ بچہ چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کہ کیا واقعتاً آپ کے پاس آپ کی مٹھی میں کچھ ہے دینے کے لیے؟ تو ہاں، اس عورت نے کہا کہ ہاں میرے ہاتھ میں جو ہے کھجور کا ایک دانہ تھا تو وہ میں دینا چاہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے ہاتھ میں وہ کھجور کا دانہ نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اچھا، یعنی جھوٹ کا مطلب کیا؟ دھوکہ دینا۔ لیکن مفتی صاحب، ہماری مائیں ایون کہ ہم لوگ بھی بچوں کو سلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اکثر ہی کہہ رہے ہوتے شیر آ جائے گا، بلی آ جائے گی، چپ ہو جاؤ، فلاں آ گیا ہے، ادھر آ جاؤ، ورنہ میں آپ کو، ہم تو نارملی اس کو لے رہے ہوتے ہیں بچے کو بہلانے کے لیے یہ سب بول رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے کہ کیوں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈرانے کے لیے ہی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ ہاں بالکل، یعنی آپ دیکھ لیں کہ مائیں بچوں کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، ہاں، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور حوالہ دے کر بھی آپ بچے کو جو ہے وہ سلا سکتی ہیں۔ کامن پریکٹس ہے ہمارے ہاں یہ۔ اسی طرح یعنی مائیں ڈرا رہی ہیں، ہمارا مولوی ڈرا رہا ہے ممبر و محراب پر جہنم کے حوالے سے اور اس طرح کے حوالے سے۔ دیکھیے دین کے جنت کی چیزیں بتائیں کہ جنت میں یہ چیزیں، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, तंगियां ना पैदा करो। बल्कि दीन के जो मुबल्लिगीन हैं, दीन के जो उलमा हैं, उनको तो तलकीन की है कि बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, खुशखबरियां दो, नफरतें न फैलाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आदत मुबारक ये थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब आपके सामने दो चॉइसेस आती थी, दो ऑप्शंस आती थी, तो जो आसान वाला ऑप्शन होता था, जिसमें युसर होता था, आप उसको लिया करते थे। आपकी तो सीरत मुबारक ये थी कि परेशानी के अंदर खुशी को निकालते थे, आप उसर के अंदर से युसर निकाला करते थे, आप तो दुख के अंदर सुख का पहलू जो है वो निकाला करते क्या थे। बात है। यानी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये है, लेकिन हम पता नहीं क्या डराया जाता है, बच्चों को डराया जाता है दीन के हवाले से। वो जो एक है ना शऊर पैदा करना, वो हमारे यहाँ नहीं। हम सिर्फ डर की लाठी लेकर जो है बच्चों को भी हाँक रहे होते हैं, माशरे को भी हाँक रहे होते हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इन्नमा अंता मुज़क्किर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुज़क्किर बनाकर भेजा गया है, आपको तज़कीर करने वाला बनाकर भेजा गया है, आपको लोगों को डराने के लिए नहीं भेजा गया। तो दीन की तालीमात तो ये है। तो माएँ अगर इस तरह का मामला करती हैं तो वो बच्चों के अंदर खौफ पैदा करके, इसीलिए तो हमारे बच्चे फिर बड़े होके बुज़दिल बनते हैं। हाँ। माशरे के अंदर जब आप इस तरह की तालीमात देंगे तो नतीजा फिर इसके बिल्कुल बरक्स निकलेगा। हाँ, तो मुफ्ती साहब क्या वो फिर झूठ के जुमरे में ही आएगा? जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल्स दिए, शेर आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, सो जो, ये मत करो। तो एक तो होता है ना चीजों से मना करना, ये मत करो, ये मत करो, ये मत, हर वक्त नो बोलना। एक चीज होती है कि हर टाइम झूठ बोल देना, आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको ये चीज दिला दूंगी, लेकिन नहीं दिला सकते किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन कोई खिलौना नहीं दिला सकते। तो क्या ये झूठ के जुमरे में आएगा फिर? देखिए, हमारा मसला ये है कि जो खानदान के बड़े होते हैं खुद तो वो झूठ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यानी खुद अगर कोई घर के अंदर आ जाता है या बाहर बेल देकर पूछा जाता है कि वालिद ग्रामी घर के अंदर है, या फोन करके पूछा जाए कि वालिद ग्रामी घर के अंदर, तो बच्चों को कह दिया जाता है कि बता दें कि अब्बा घर पे नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह उस घर के अंदर क्या सच्चाई का जो एक सच्चाई की खुशबू उस घर में फैल सकती है? हरगिज नहीं। आप खुद एक रोल मॉडल बने। आप देखिए कि बच्चों के अंदर आप जो चीज पैदा करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वो चीज अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। आपने अगर शादी नहीं की, आप कोई मामला करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल मामला है, आपके साथ होकर खत्म हो जाएगा, आपकी। लेकिन जब आप शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो आप सिर्फ अकेले नहीं, अब आप जो भी अमल करेंगे उसका असर आपकी बीवी पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा। तो आप बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं तो आप खुद बनकर दिखाइए खुद। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा जो है वो सच्चाई के साथ जिंदगी बसर करे, तो पहले आपको झूठ तर्क करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो है वो ड्रग एडिक्ट ना बने, तो सबसे पहले आपको सिगरेट नोशी छोड़ना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हमारा परहेजगार बने, मुत्तकी बने, नमाजी बने, तो सबसे पहले आपको उसके सामने जानमाज बिछाकर जो है नमाज पढ़ना शुरू करनी पड़ेगी। और ये भी मैं बताता चलूं कि बच्चों के अंदर ऐसा नहीं होता, बच्चे जो है ये इंसान के बच्चे होते हैं, ये वक्त लेते हैं। यानी आप एक दिन में जो है वो जुनैद बगदादी और अब्दुल कादर जिलानी नहीं बना सकते अपने बच्चों को। आहिस्ता आहिस्ता, इसकी मिसाल ऐसे जिस तरह पौधा आप लगाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने बनाना भी है या आप उनके नक्शे कदम पे चलाना चाहते हैं, उनके फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, तो मुफ्ती साहब फिर डे वन से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले अपना माइंड बनाना पड़ेगा, मुझे अपने बच्चे को ऐसा बनाना है, तो मुझे प्रैक्टिकल पहले ये सब चीजें करनी है अपने घर पे, ताकि मेरा बच्चा वो देखे, अडॉप्ट करे, ताकि वो सारी चीजें उसकी परवरिश का हिस्सा बन जाए, उसकी तरबियत का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि बच्चा, ये आपने नहीं इंतजार करना कि बच्चा कोई 5 साल कोई मखसूस उम्र को पहुंचेगा तभी उसकी तरबियत का आगाज होगा। नहीं, डे वन से, पहले दिन से जो है बच्चे की तरबियत का आप बंदोबस्त करना शुरू करते हैं। बल्कि बाज माहिरीन नफ्सियात कहते हैं बच्चे की पैदाइश से पहले ही माओं को चाहिए, यानी जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो माओं को चाहिए कि वो सच्चाई के साथ, सच बोलते हुए, अच्छे काम करते हुए, उसका भी असर बच्चे की जात पर पड़ता है। तो डे वन से उसकी तरबियत का जो है, किसी 5 साल या 6 साल के उसका इंतजार ना करें, एक पहले दिन से जो है वो ये मामला शुरू कर दें। और यकीनन बहुत बड़ा किरदार है माँ का, बाप का। ये जो हम बाद में फिर एक दूसरे को, दोस्तों को गिले शिकवे कर रहे होते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, तो वो असल में आपकी तरबियत का फुकदान होता है। बच्चा कहीं नहीं जाता।
آپ بچے کو پیار سے سمجھائیں, وہ محبت کی زبان سمجھتا ہے. آپ محبت سے دیکھیں, 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, ہم محبت سے بلاتے ہیں, کس طرح بھاگتا ہوا ہماری طرف آتا ہے. سختی سے بات کرتے ہیں تو وہ دور چلا جاتا ہے. تو آپ نے کبھی بچوں کو اس طرح کی عزت نہیں دی ہوتی, اس طرح کا پیار نہیں دیا ہوتا, محبت نہیں دی ہوتی. آپ ہمیشہ گھر کے اندر جیسے ہی آتے ہیں ہٹلر کی طرح آپ زندگی وہ گزارے ہوتے ہیں. جیسے ہی نقش قدم اپنا قدم گھر کی دہلیز پر رکھتے ہیں, باہر تو آپ بڑی بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں, گھر کے اندر جیسے ہی آپ قدم رکھتے ہیں تو بیگم آپ کی ادھر جا رہی ہوتی, بچے آپ کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے رویے کے اندر تو پہلے تبدیلی لائیں, پہلے قربانی تو دیں. اگر آپ کا بچہ ہو گیا ہے, آپ شادی شدہ ہو چکے ہیں, تو میں نے کہا ذمہ داری اب بڑھ گئی ہے. اب آپ سے ہر چیز کا جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا, اور گھر کا جو امتحان ہے وہ سب سے بڑا امتحان ہے. یعنی جو گھر کے امتحان میں پاس ہو گیا تو میرا نہیں خیال کہ وہ دوسرے امتحان, کیونکہ گھر کے اندر آپ کا سابقہ, آپ کا جو معاملہ پیش آئے گا اپنی بیوی کے ساتھ, وہ ڈیلی بیسس کے ساتھ. یعنی میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں تو ایک آدھ مرتبہ بد اخلاقی کر لوں گا یا آپ کے ساتھ دھوکہ کر لوں گا تو وہ 1 یا 2 مرتبہ کا گناہ ہے. لیکن اگر میں گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے کچھ کر رہا ہوں, یا بیوی کے ساتھ کوئی حقوق العباد کا معاملہ کر رہا ہوں, تو وہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں, وہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے. اس کے لیے تو مجھے پھر اللہ کے سامنے جو ہے, یعنی میری جان جو ہے وہ بچنا مشکل ہو جائے گی اللہ کے سامنے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ناظرین یہاں وقت چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے, مزید بات کریں گے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اپریل فول کے حوالے سے, اس کی حقیقت کیا ہے, کیوں ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے, کیوں ہم جانتے ہوئے دوسروں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں, کیوں ہم دوسروں کی چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری نے, جو مذہبی اسکالر ہے. السلام علیکم پروفیسر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ویری گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, میں ٹھیک ہوں, آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت کا. پروفیسر صاحب, اپریل فول کی حقیقت کیا ہے, کیوں ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے, اسپیشلی ہماری یوتھ؟ دیکھیے جی, اپریل فول کی کوئی حقیقت نہیں ہے, فضولیات میں سے یہ بھی ایک فضول کام ہے. اور جس طرح ہم جو غلام قومیں ہوتی ہیں, جو اپنی ثقافت کو, اپنے تمدن کو, اپنی تہذیب کو, اپنی اعلیٰ روایات کو بھول چکی ہوتی ہیں, وہ پھر تربیت یافتہ بھی نہیں ہوتی, بطور قوم بھی اور بطور معاشرہ بھی. انفرادی طور پہ چند افراد ہو سکتے ہیں ان میں تربیت یافتہ اور باشعور ہوں, لیکن وہ بطور قوم اور بطور معاشرہ کیونکہ باشعور نہیں ہوتے, لہذا وہ پھر اس طرح کی فضولیات میں پڑھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. یہ فضول بات ہے. اب دیکھیے نا, دینی نقطہ نظر سے دیکھ لیجئے, معاشرتی نقطہ نظر سے دیکھ لیجئے کہ جھوٹ کتنی تباہ کن چیز ہے. جی. اور اگر آپ اسٹیٹسٹکس لیں کہ پچھلے 50 سالوں میں جب سے یہ منانا گیا, شروع کیا گیا ہے, اس جھوٹی فون کالز کی وجہ سے کتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں. ہاں بالکل ایسے. یہ کتنا, یعنی ہارٹ پیشنٹ اور لوگوں کو جھوٹ بول کے خبر دے دی, فلاں ہو گیا جی, وہ لوگ مر گئے اگلے. اب مجھے ایک بات بتائیے, یہ جھوٹ تو ایک جگہ پر ہے, یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو قتل جان, جو کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے, جان کے قتل بھی اس کے ضمن میں آتا ہے. اسی یعنی یہ وہ جھوٹ ہے جو آگے یہاں تک کے دروازے کھول دیتا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو جھوٹ سے بندے مرے وہ کس کے ذمہ ہیں؟ وہ اس کے ذمہ ہے جس نے جھوٹی کال کی تھی. بالکل ایسے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ گولی سے بندہ ماریں گے تو آپ قاتل ہوں گے, آپ قاتل ہیں, آپ جس طریقے سے بھی اگلے کو ماریں گے. بالکل ایسے. اچھا, اب جھوٹ بولنے کے حوالے سے 2 پرسپیکٹو ہمارے ہاں چلتے ہیں, بلکہ 3 چلتے ہیں. ایک تو مذہبی پرسپیکٹو ہے جو بالکل واضح ہے. ابھی میرے سے پہلے جو سر فرما رہے تھے, وہ میں ساری باتیں جو میں سن سکا آخری 2-4 منٹ میں بالکل تائید کرتا ہوں, وہ ساری باتیں اخلاقیات کے حوالے سے بالکل درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کے حوالے سے ہمارے ہاں جو مذہبی طبقات ہیں وہ اخلاقی رذائل پر ہم کم رہ گئے ہیں اور مسلکی اختلافات پر ہم زیادہ آ گئے. بالکل ایسا ہے. جو چیز تعلیم دینے کی ہے وہ مسلکی اختلافات کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اصل چیز رذائل اخلاقیہ کو ختم کرنے کی ہے, جو سب کے نزدیک بری چیزیں ہیں. جی.
آپ جھوٹ پر ہمارے ہاں کتنے ممبروں پہ کتنے جمعوں میں کتنے مساجد میں خطاب ہوتا ہے، غیبت پر ہوتا ہے، چغلی پر ہوتا ہے. یعنی ہمارا جو مطلب اب ہمارا بر صغیر کا جو مذہبی پیراڈائم ہے وہ ایسا فرقہ پرستی اور شدت پسندی پر مبنی ہے کہ تزکے اخلاق ہم نے اس سے تقریباً نکال دیا ہے. اور ہم بھی خوش ہیں، ہمارے سننے والے بھی خوش ہیں کہ یہ بڑا زبردست کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا فرویات میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اخلاقیات جو ہم سب کا جس پر اتفاق ہے اس کی اصلاح کی طرف جائیں. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جی. اور آپ دیکھیے کہ اگر تو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو حضور علیہ السلام کا جھوٹ سے متعلق کیا رائے تھی. حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں جی، صحیح ابن حبان کی حدیث صحیح ہے، بیان فرماتی ہیں حضرت عائشہ کے برے اخلاق میں رسول اللہ کو، اب برے اخلاق میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ برے اخلاق میں سب سے زیادہ نفرت حضور کو جس بات سے تھی وہ جھوٹ تھا. اور فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص رسول اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ اسے اس وقت تک اپنے دل سے اتار دیتے تھے جب تک آپ کو کسی مصدقہ ذرائع سے یہ علم نہ ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی. جی. یعنی رحمت للعالمین جس چیز کو اس حد تک ناپسند سمجھے تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے مذہبی، اس کے معاشرتی اور اس کے شخصیت پر اثرات کس طرح کے ہوں. جی. یعنی دیکھیں نا، جھوٹا بندہ ہولا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اس کی بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. بالکل ایسے گناہ ہونا یا آگے مذہبی اس کا جو پیرامیٹرز ہیں جھوٹ کے والے سے، یا جو سزائیں ہیں یا جو وعیدات آئی ہیں وہ الگ چیزیں. ٹھیک ہے. آپ اگر معاشرتی تناظر میں دیکھیں کہ جو بندہ 2 3 4 دفعہ جھوٹ بولتا پکڑا گیا، وہ اپنے دفتر میں ہے یا کسی کاروبار میں یا معاشرے میں ہے یا فیملی میں ہے، کوئی اس کی بات کی ویلیو نہیں دیتا. بالکل، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ بول رہا ہو. گویا ہاں بالکل سچ بھی کیوں نہ بول، گویا کہ وہ اپنے اس جھوٹ کے عمل سے انسانیت کی تذلیل کروا رہا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے نا. جی. اب احسن تقویم کی تذلیل ہو رہی ہے جھوٹ کی وجہ سے. اور ایک اور سن لیجئے، پھر جھوٹ کی یہاں پر بہت ساری قسمیں ہیں. اچھا، جھوٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر زیادہ دیر قائم نہیں رہا جا سکتا. بالکل. اگر زیادہ دیر آپ قائم رہیں گے تو آپ سے ہدایت بھی سلب ہو جائے گی. امام مالک نے حدیث پاک بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو ہر جھوٹ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ چھوڑتا ہے. بالکل. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور بغیر توبہ کے اگلا جھوٹ بول دیتا ہے تو وہ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. جی. پھر اگلا جھوٹ بول دیتا ہے وہ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. تو گویا اتنے نکات لگ جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فَيُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْقَاذِمِينَ، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا شخص ہے. تو آپ اندازہ کر لیں. اور پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہمارے ہاں عام معاشرتی روایت بن گئی ہے، یہ بھی حرام ہے. کہانیاں سنانا شروع کر دیتے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، میں اس جگہ پہ گیا، باقاعدہ ایک پوری سٹوری سنائی جاتی ہے، پوری کہانی سنائی جاتی ہے. بالکل. ابو داؤد میں حدیث ہے، حدیث حسن ہے. حضور نے فرمایا یقول ویل للذین یحدثوا فیکذبوا لیضحک بہ القوم، یعنی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. آپ نے 3 دفعہ فرمایا. جی. اچھا، اگلی بات سن لیجیے. جھوٹ کی ایک قسم ہمارے ہاں جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے آدھا سچ بیان کرنا. آدھا سچ بیان کرنا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. اچھا. یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ جتنا سچ آپ کے فائدے کا ہے آپ اتنا تو بیان کر دیتے ہیں، اگلا سچ جو آپ کو نقصان دے سکتا ہے یا آپ کے فائدے کا نہیں آپ اتنا چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جتنا بولا وہ تو سچ بولا. یعنی آپ خود ہم اپنے آپ کو ہر معاملے میں ہم نے مطمئن کرنے کا ایک ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. بالکل. یعنی ہم برائی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پورے جواز رکھے ہیں کہ ہم خود کیسے مطمئن ہو جائیں. تو یہ چیزیں نہایت خطرناک ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اگلی جھوٹ کی ایک قسم آتی ہے جھوٹی قسم. اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن آپ کسی بھی عدالت میں جائیں باہر آپ کو جھوٹے گواہ ملتے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں جی اتنے قتل کا مقدمہ ہے تو ₹1,00,000، چھوٹا موٹا مقدمہ ہے تو ہزاروں میں آ کے جناب آپ کی گواہی دیتی ہے. بالکل. اور حضرت عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا ناحق اور جھوٹی قسم کھانا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اور جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والے کو کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تیری طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا.
اللہ تعالیٰ تجھے پاک نہیں فرمائے گا گناہوں سے اور تجھے جہنم میں عذاب دیا جائے. یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اور حضور نے پھر فرمایا کہ جھوٹ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے. جی. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے. اچھا اب ان ساری چیزوں کے بیان سے نا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آخری نقطہ وہ سمجھ لیجیے. جی. نقطہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے یہ دیکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں کس نوعیت کا انسان بنانا چاہتے ہیں اور ہم کیا ہیں. یعنی ان روایات سے اور ان آیات سے ان احادیث سے اللہ اور اللہ کے رسول کا انٹرسٹ واضح ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں, ان کا انٹرسٹ ہے کہ ہم ایسے بن جائیں. ٹھیک ہو گیا نا جی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے یا ہمارے لیے ان کا انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے. بس. اچھا اب اپنے آپ کو پیش کرنا ہے ان چیزوں پر اور جس طرف یہ چیزیں موڑتی جائیں اس طرف مڑتے جائیں. جی. ایسا نہیں ہے کہ میں اب ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اب آپ سب لوگ ٹھیک ہو جائیں, میں بیان اس لیے کر رہا ہوں. ہاں جی. ہم جب اپنے آپ کو اس سے نکال دیتے ہیں اصلاح کے دائرے سے تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی. امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے فرماتے ہیں, امام غزالی مکاشفۃ القلوب, کہ شیطان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا انسان پر آخری حربہ کیا ہے, آخری بار تم انسان پر کیا کرتے ہو. جی. تو شیطان نے یہ کہا کہ میرا آخری بار بندے پر یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہوں کہ اب تیری اصلاح ہو چکی, اب لوگوں کی اصلاح کر. جی. یعنی اس کی نگاہ اس کی اپنی اصلاح سے ہٹا دیتا ہوں. اور کوئی انسان, وہ انبیاء معصوم گزر گئے, اب کوئی انسان ایسا نہیں جس کو ہمہ وقت اصلاح کی طرف نہیں بڑھنا. ہم میں سے ہر بندہ ناقص ہے, اس کو کاملیت اور اصلاح کی طرف بڑھنا. بالکل بالکل اور اصلاح کی طرف بڑھنے میں پہلا کام رضائل اخلاق کا ہے اور یہ فرائض نبوت میں سے تھا. حضور نے فرمایا, قرآن نے بیان کیا کہ نبی اس لیے آتے ہیں کہ وہ تلاوت کتاب کرتے ہیں, بالکل علم کتاب دیتے ہیں, علم حکمت دیتے ہیں اور تمہارے اخلاق کا اور اعمال کا تزکیہ کرتے ہیں. جی. تو تزکیہ صفائی ہے, تو اعمال میں سے یہ جب گند نکلے گا جس کو جھوٹ کے نام سے آدم تعبیر کر رہے ہیں تو باقی سب کچھ صاف ہو جائے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت تو ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھ ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کریں جھوٹ کے حوالے سے, اپریل فول کے حوالے سے کہ کیوں ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے جبکہ اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے جھوٹ بولنے سے, کسی کے دل آزاری کرنے سے یا مذاق اڑانے سے کسی کا بھی. تو ناظرین اس حوالے سے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بڑی زبردست بات کی آدھا سچ کے حوالے سے کہ کچھ لوگ آدھا سچ بتاتے ہیں دوسروں کو جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے آدھا سچ تو بولا نا, میں نے کچھ تو سچ بولا نا, اور جو چیز بتانے والی ہوتی ہے اس کو نہیں, اس کو حذف کر دیتے, اس کو نہیں بتاتے. مفتی صاحب آپ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ بڑی زبردست بات آج انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک قسم ہے جھوٹ کی. اگر آپ اجازت دیں تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان پہ چند باتوں کو انہوں نے بہت زبردست وہ کیا. جی جی ضرور. اچھا, ایک بات انہوں نے جھوٹی قسم کے حوالے سے بات کی اور اس میں صرف عدالت اور وکلاء برادری کے حوالے سے انہوں نے بات کی. دیکھیں جھوٹ صرف ایک مخصوص برادری کے ساتھ یا یہ ہر پیشے میں پایا جاتا ہے, ہر پیشے میں. یعنی آپ تاجر کو دیکھ لیں, ہمارے تاجر حضرات ہیں, آپ اساتذہ کو دیکھ لیں, آپ دیگر, یعنی یہ ہر پیشے میں پایا جاتا ہے. اس کو صرف عدالت کے ساتھ آپ مخصوص نہ کریں. اور اس کو نارمل بھی بنا دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح. اور دوسرا انہوں نے مزاح کے حوالے سے بات کی کہ ہم مذاق میں جو جھوٹ بول, دیکھیں دین کے اندر مذاق کرنا, ہنسنا, ہنسانا یہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے. جتنی بھی احادیث مبارکہ, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا تو اس کے حوالے سے امام نووی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب مرقات میں وہ تمام احادیث کے جس میں مزاح کے ذریعے سے ہنسانا یا جھوٹ کے ذریعے سے ہنسانے کے حوالے سے جو باتیں جو حدیثیں آئی ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس پر یہ لکھا ہے
کہ اس مزاح کا تعلق اس مزاح کے ساتھ ہے، اس مزاح کے ساتھ ہے کہ انسان گویا مزاح کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، یعنی ہر بار وہ مذاق ہی کر رہا ہے، ہر بار وہ مزاح کر رہا ہے، سنجیدگی سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا. تو ان تمام احادیث کا تعلق جو ہے اس چیز کے ساتھ ہے. اور یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے غم کا اور الم کی کیفیت جو ہے وہ ہر وقت طاری رہتی تھی، تو امام نووی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری میں جو کہ صحیح حدیث ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم سے پریشانی سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو جتنی بھی یہ ہنسنے ہسانے اور مذاق کے حوالے سے جو احادیث بیان کی گئی ہیں تو اس کا تعلق اس مذاق کے ساتھ ہے کہ آپ اوڑھنا بچھونا بنا لے، یا دوسروں کی دل آزاری یا جس میں جھوٹ آ جاتا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. باقی مسکرانا یہ تو جس طرح وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو کہ آپ کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم پہ لاکھوں سلام. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادت مبارکہ تھی. اور خود روایات میں اور واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ایک واقعہ ہے کہ آپ سے ایک عورت نے پوچھا، بوڑھی عورت تھی، کہ کیا بوڑھی عورتیں جو ہے وہ جنت میں جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ پریشان ہو گئی. تو اگلا جملہ فرمایا کہ لیکن جوان ہو کر، یعنی بوڑھی عورتیں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی، اس عمر میں نہیں، بلکہ جوان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کے اوپر وہ شباب کا جو ہے وہ لبادہ اڑا کر جو ہے ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو مزاح کو اس کیٹیگری میں رکھنا چاہیے. اور یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ ہنسنا چاہتا ہے، وہ مسکرانا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے کرنا چاہتا ہے. مزاح جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے. باقی رہا آپ کا سوال کہ آدھا سچ، یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر طبقے میں پایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح. یعنی میں صرف ایک طبقے کی اگر بات کروں جو کہ ہمارا طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اپنے مطلب کی چیز ہوتی ہے یا اپنے مطلب کی جو آیت ہوتی ہے جس میں اپنے مسلک کا کوئی مخصوص تعلیم جو ہے وہ اس سے اس کا ثبوت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ لے لیتے ہیں. آدھی آیت کو لے لیں گے، اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھیں گے، اس کے پس منظر کو نہیں دیکھیں گے. حدیث کو لے لیں گے، اس کے پس منظر کو نہیں دیکھیں گے. صرف اپنے مسلک کی تائید کے لیے جو ہے وہ آدھا سچ بول رہے ہوتے ہیں. اور ممبر و محراب پر بڑے خوبصورت واقعات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اگرچہ اس واقعے سے سبق تو بہت اچھا ہم اخذ کر رہے ہوتے ہیں، لیسن تو بہت اچھا ہم لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی سرے سے اصل ہی نہیں ہوتی، اس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی. من گھڑت جو ہے واقعات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر کتابوں کے حوالے دے کر ایسی کتاب کہ جس میں جو من گھڑت حدیثیں ہیں ان کو جمع کیا گیا ہوتا ہے یا ضعیف احادیث کو جمع کیا گیا ہوتا ہے، اس کتاب کے حوالے دے کر ممبر و محراب سے جو ہے واقعات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک عالم دین جو ہوتا ہے وہ تحقیق کر کے پہلے قرآن میں دیکھ کر، صحیح حدیث کو دیکھ کر، تو پھر اپنے بیان کو جو ہے وہ آگے بیان کرتا ہے، نہ کہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملا کر. پنچایت سسٹم ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کسی شخص کو بلاتے ہیں گواہی کے لیے کہ تم عینی شاہد ہو، تمہیں کیا اس حوالے سے کوئی پتہ ہے، تو وہ نیتن وہ چیز بتائے جتنا وہ بتانا چاہ رہا ہو، سچ ہو، لیکن باقی وہ چھپا لے، تو کیا وہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی صورتحال ہے. یعنی اگر معاملہ جس طرح میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ بعض مرتبہ آپ کو جھوٹ جو ہے بولنا پڑتا ہے، لیکن جو آپ سچویشن بتا رہی ہیں اس میں تو آپ کو سچ ہی بتانا ہے. چاہے عدالت میں آپ کو بلائے، چاہے پنچایت میں آپ کو بلایا جائے، پورا سچ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنے کا موقع مل رہا ہے آپ کے آدھا جھوٹ چھپانے کی وجہ سے، تو ایسا ہرگز نہ کریں. آپ کو پتہ بھی ہو آپ نیتن یہ سب کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں اس میں تو نیت آ گئی، بدنیت ہی بلکہ میں کہوں گا. اگر اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل رہا ہے اور کسی مظلوم کو انصاف جو ہے وہ نہ ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو اس میں آپ کو جو دین نے کہا ہے، جو شریعت نے کہا ہے کہ جو آپ کے پاس معلومات
ہے, जो आपके पास सच्चाई है वो बयान कर दें. ठीक है. बेनिफिट ऑफ डाउट का कोई जो है वो मौका नहीं मिलना चाहिए किसी को. ठीक हो गया. मुफ्ती साहब, हम अपने मुआशरे में ये चीजें कैसे खत्म कर सकते हैं? जैसे आपने जिक्र किया कि फौरन से तो नहीं हो सकती, लेकिन क्या प्रैक्टिस अपनाई जाए? हम खुद की किस तरह से तरबियत कर सके? जिन लोगों की नहीं हो सकी या जो यूज टू हैं झूठ बोलने के, ये छोटे छोटे ऐसे मामलात करने में जो शायद उनको फील भी नहीं होता कि मेरे ऐसे करने से किसी की दिल आजारी हो रही है, किसी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो वर्क प्लेस है, आपका घर है या आपकी पर्सनल लाइफ है, तो किस तरह से खुद की तरबियत करें, किस तरह से खुद की इस्लाह करें? देखिए, मुआशरे के हर फर्द को इसमें किरदार अदा करना है. आपने जिस तरह कहा ना कि छोटे छोटे झूठ, ये तरबियत करनी पड़ेगी कि झूठ इंतहाई या किसी को नीचे दिखाने के लिए पूरा एक प्लान कर लेना, मतलब सारी चीजें आती है ना इस जुमरे में. बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है. तो मुआशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना है. जैसा डॉक्टर साहब ने भी ये बात की कि मिंबर और मेहराब का मौजू होना चाहिए ये, यानी झूठ के हवाले से. हमारे यहाँ होता ये कि जो मसालेदार मौजूआत होते हैं, उलमा उस पर काफी बहस कर रहे होते हैं, मुनाजरे चल रहे होते हैं, उसमें रेटिंग भी चल रही होती है, लाइक्स भी आ रहे होते हैं. तो उलमा का जो टारगेट है वो ये अखलाकियात की तालीम होनी चाहिए. और जिस तरह आपने कहा कि एक छोटा छोटा झूठ बोलकर, देखिए मुसैलमा जो था कज़्ज़ाब, जिसने नबूवत का दावा किया था, उसके बारे में तारीख में आता है कि वो इसी तरह छोटे छोटे झूठ बोलता था. यानी छोटे छोटे झूठ बोल कर एक दिन उसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया माज़अल्लाह कि उसने नबूवत का दावा कर दिया. तो बुराई जो है वो छोटी या बड़ी नहीं होती. एक छोटी सी बुराई जो है आपके सफीने को, आपकी जो कश्ती है उसको डुबो सकती है, और एक छोटा सा अच्छा अमल जो है वो आपका बेड़ा जो है पार करवा सकता है. तो साइज जो है उस पे ना जाइए आप, बल्कि उसकी कबाहत पर आप जाइए. जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बाज झूठ जो है वो जानलेवा साबित हो जाते हैं. यानी आप तो अपनी तरफ से कह रहे होंगे कि साइज छोटा है, मैं छोटा झूठ बोल रहा हूं, किसी को क्या नुकसान हुआ, मैंने तो बस अप्रैल का दिन था आज, अप्रैल फूल का, मैंने तो बस मजाकन जो है, भाई उससे उसकी जान जा सकती है. उसका जो है वो पता नहीं किस किस्म का मरीज है, वो पेशेंट है, दिल का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है. हमारे यहाँ तो वैसे ही परेशानियां बहुत ज्यादा हैं. तो हर आदमी जो है किसी ना किसी बीमारी का जो है वो शिकार है. तो खुदारा ऐसा सिर्फ अपने लुत्फानंदोजी के लिए या सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए, ये हमारे यहाँ अलमिया बन चुका है कि हम अपनी अना को खुश करने के लिए जो है दूसरों की खुशियों को जो है वो रोन डालते हैं. इससे आप बाज आ जाए. यहीं पे हमारे मुआशरे में एक अजीब प्रैक्टिस है. लोग जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे झूठी कसम दे देना, झूठी कसम दे देना, अदालतों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जैसे आपने कहा कि हर डिपार्टमेंट में, हमारे मुआशरे में, हर घर से शुरू कर लीजिए, ये झूठी कसम देना नॉर्मल चीज है. कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया है या उन्होंने बना लिया है कि अगर आप झूठी कसम दे देते हैं तो बाद में कफारा अदा कर दीजिए. तो क्या नियतन आप बदनीयती से किसी का घर तबाह कर रहे हैं या किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या किसी अगर उनकी शहादत है या किसी को इंसाफ मिलना वो नहीं मिल पाता उनकी वजह से, तो क्या बाद में कफारा अदा हो जाता? देखिए, कफारे का ताल्लुक तो उस कसम के साथ है कि आपने कसम खाई एक काम करने के हवाले से, और वो काम भी जायज था, यानी जायज कसम. यानी मिसाल के तौर में मिसाल देता हूं कि मैंने ये कसम खाई कि मैं हर रोज 10 कुरान पढ़ूंगा. एक अच्छी चीज है ना कुरान पढ़ना, लेकिन मेरी जो बशरी ताकत है मैं नहीं पढ़ सकता. एक दिन में बड़ी मुश्किल से मैं एक कुरान खत्म कर लूंगा. अब मैं कर नहीं सकता, तो उस पर शरीयत ने कहा है कि कफारा दे दें. अच्छा, यानी झूठी कसम अदालत में अगर आप देते हैं तो वहां पर तो एक आदमी जो है तख्तेदार पर चढ़ जाएगा आपकी झूठी कसम की वजह से. आपकी झूठी कसम की वजह से जो है उस पर कोड़े लगने का जो है इम्कान है. यहां पे तो मामला जो है बिल्कुल बरखिलाफ हो जाएगा, यानी ये जुर्म बन जाता है. वो तो मामला है कि आपकी बशरी ताकत आप नहीं कर सकते. इस तरह बस आपने एक वक्ती तौर पर कसम खा ली है, उसके बाद आप नहीं कर सकते. फिर दीन ने कहा है कि जी आप इतने लोगों को जो है वो मिस्कीन को खाना खिला दें, या इतने रोजे रख लें, या गुलाम आजाद कर लें. वो उन कसमों के हवाले से. यहां पर तो मामला बिल्कुल बरक्स है. यहां पर तो एक जो है मुल्जिम को या एक जो मासूम है उसको आप तख्तेदार पर भी चढ़ा सकते हैं, या जो तख्तेदार पर चढ़ने लगा है उसको आप जो है वापस उतार भी सकते हैं. तो जहां पर इंसाफ का मामला आएगा, अगर अदालत आपको बुलाएगी, पंचायत आपको बुलाएगी, किसी के साथ नाइंसाफी का मामला या इंसाफ का मामला है, तो वहां पर आपने मुकम्मल तौल कर इंसाफ करना है. वहां पर इस तरह के कफारों से आपकी जान नहीं बचेगी. हाँ, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कोई ऐसी कसम झूठी खा लेते हैं और नियतन खाते हैं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा होता है तो उसका कोई कफारा नहीं होता. मुफ्ती साहब, रमज़ान माशाल्लाह से बिल्कुल करीब आ चुका है और इंशाल्लाह 2-3 दिन तक रमज़ान शुरू भी हो जाएगा.
رمضان میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں جو SOPs ہیں روزے کی اس کو اپنائیں، بخوبی اس کو ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی جھوٹ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چیزیں فروخت کرنے میں، خریدنے میں جھوٹ بول دیتے ہیں. جیسے اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے بھائی جان آپ سے کل تو یہ چیز لے کے گئی تھی تو اتنے کی نہیں ہے، یہ بڑا کامن سے جھوٹ ہوتا ہے، حالانکہ آپ اس دکان پہ کبھی نہیں گئے ہوتے. اور اسی طرح سے کیونکہ رمضان ہوگا، آپ کو پتہ ہے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، تو ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ناپ تول میں فرق کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی بتا دیجئے لوگوں کو، اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجئے، اللہ اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے یقیناً بڑا برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور اس کی جو ہے جس طرح ہم دوسرے معاملات میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان کو جو ہے مسالے دار رمضان یا چٹخارے دار رمضان بنانے کے حوالے سے ہم ترکیبیں سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رمضان کو بڑا سادہ ہونا چاہیے. سادگی دین کے اندر پسند ہے. یہ جو پھر ہم جس طرح آپ نے مہنگائی کی بات کی، یہ مہنگائی رمضان میں ہم خود پیدا کر دیتے ہیں. یعنی رمضان میں اگر میرے دسترخوان پر پکوڑے نہیں ہیں تو کیا روزے پر کوئی فرق پڑے گا میرے؟ اگر کوئی سموسوں کا معاملہ نہیں ہے میرے گھر میں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یعنی یہ چیزیں ہم نے خود مہنگی کی ہے، کیونکہ ہم بڑے آپ کہہ لیں کہ لذت کے بڑے ہم شوقین ہیں، لذت چاہتے ہیں اور طرح طرح کی آپ کریں، لیکن اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ روزے کی جو روح ہے وہ مجروح ہو جائے. یعنی روزے کی جو سپرٹ ہے اس کو سامنے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح غذائی پرہیزگاری ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ کھانا نہیں، یہ پینا نہیں، اسی طرح اخلاقی پرہیزگاری کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. یعنی کھانے کے حوالے سے بھی پرہیز، اور جو بد اخلاقیاں ہیں جن میں جھوٹ سر فہرست ہے، جن میں بددیانتی بھی شامل ہے، جن میں غیبت بھی شامل ہے. دیکھیے روزے کی جو ہے وہ دو شکلیں، ایک ہے ظاہری روزہ، ظاہری طور پر تو میں کچھ کھا نہیں رہا، میں پی نہیں رہا، میں روزے دار ہوں. ایک ہے داخلی طور پر، روحانی طور پر روزہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہے. اللہ نے وہ حدیث میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کو صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، اس کے سوا ان کو کوئی ثواب کچھ نہیں ملتا. تو یہ کن روزوں کے بارے میں کہا گیا؟ روحانی. اسی روحانی روزے کے حوالے سے کہ آپ جھوٹ ترک کر دیں. زبان صرف روزہ جو ہے صرف آپ کا زبان کا روزہ نہیں ہوتا، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے قدموں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پورے وجود کا روزہ ہونا چاہیے. تو اس میں اخلاقی برائیاں بھی شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے رمضان کے مہینے میں، تو ایسے شخص کے نہ تو مجھے اس کے پیاس کی کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی کسی کھانے کی ضرورت ہے، مجھے پھر اس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو غذائی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی پرہیزگاری ہے اس کے SOPs کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. بالکل درست فرمایا مفتی صاحب. مفتی صاحب ویسے اوور کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے زندگی کے بہت سے رمضان دیکھے، میں نے بھی دیکھے، تو آپ کو نہیں لگتا ہمارے معاشرے میں انکلوڈنگ اس، ہم اپنی بھی اس میں اصلاح کرنا چاہیں گے؟ ہم لوگ یہ ان چیز جھوٹ میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، بد اخلاقی میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، بالکل برداشت ختم کر دیتے ہیں. ایک تو خیر گرمی بھی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، تو وہ ایک عجیب سی چیز صورتحال اختیار کر جاتا ہے ہمارا روزہ. ہاں بالکل اسی طرح ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی میرا روزہ ہے اور روزے میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ سے کوئی جھگڑا کر رہا ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ انی صائمن، بھئی میں روزے سے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اٹیک کریں. یعنی اگر کوئی آپ سے جھگڑنے کی کوشش کر رہا ہے، بھئی نہ تو نیچرل ہے جی یہ تو روزے میں ہوئی جائے. بھئی روزے کی روح آپ مسخ کر رہے ہیں. آپ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے کر آپ نے سمجھا ہی نہیں روزہ کیا چیز ہے، آپ نے جانا ہی نہیں کہ روزہ جو ہے مجسم اطاعت کا نام ہے. یعنی ہم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے، ہم کسی چیز کو کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اطاعت ہے کہ اللہ نے جب روک دیا ہے تو بس روک دیا. آپ مجسم اطاعت بن کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں. تو یقیناً اس مہینے میں بڑا خوبصورت مہینہ ہے، اس میں اپنی تربیت نفس جو ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہترین پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو جو ہے پچھاڑ دے، نیچے گرا دے، بلکہ بہترین پہلوان اور ریسلر وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے.
اپنے غصے کو قابو میں رکھے. تو اگر آپ کی تربیت اس حوالے سے روزے نے نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ روزہ قبول ہی، اس پر وہ قبولیت کی مہر ہی نہیں لگی. اگر آپ اس حوالے سے کمزور ہیں تو خدا را یہ آپ بہانے جو ہے تراشنا، یہ بہانے نہ تراشا کیا کریں کہ جی میں روزے سے ہوں تو یہ چیزیں ہوں گی، لڑائی ہوگی، غصہ ہوگا اور بچوں کے اوپر وہ غصہ نکالا جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. جھوٹ سے آج ہمارا ایک ٹاپک سٹارٹ ہوا، اور رمضان، کیونکہ رمضان بالکل قریب آ چکا ہے، رمضان کی آمد ہے اور اس میں بھی اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. ناظرین، جب آپ اپنی اصلاح کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ معاشرہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سے معاشرہ بنتا ہے، انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے. ہماری عادت ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دوسرا پرفیکٹ ہو جائے، لیکن ہم خود اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے. ناظرین، اسی کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ.